भाभी के घर वाले मिलने आए तो भैया ने होटल से इनके लिए बहुत सा खाना ऑर्डर किया। मैं बेवा थी। घर में कुछ ना बनने की वजह से मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। फ्रिज को ताला लगा था। मजबूर होकर भाभी से खाना मांगने गई तो भाई ने मुझे थप्पड़ मार कर घर से निकाल दिया। बोला, मेहमानों के सामने खाना मांग कर तुमने मेरी नाक कटवा दी। अब निकल जाओ मेरे घर से। मैं बच्चों को लेकर सड़क पर बैठ गई। किसी ने मुझे भीख ना दी। आखिरकार एक गाड़ी वाले ने कहा, आज की इस रात मेरे साथ गुजार लो, तुम्हें खुश कर दूंगा। मैं मजबूर होकर गाड़ी में बैठ गई। मगर जब इसके बंगले पर पहुंची तो इसके दोस्त को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वहां पर मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। इनकी भूख जैसे मेरी हड्डियों में उतर रही थी। 4 मेहमानों के लिए 10 आदमियों का खाना मंगवाया गया था, मगर मेरे बच्चों को खाना देने के लिए भाई और भाभी के पास कुछ नहीं था। फ्रिज पर भी ताला लगा हुआ था। दिल चाहा ताला तोड़ दूं, मगर मेरे हाथ कांप रहे थे। अपने घर इज्जत की रोटी मांगना भी भीख लगता था। जब दरवाजे अपनों के हों, मैं दीवार से लगी बच्चों को देख रही थी। छोटा प्यास से होंठ चबा रहा था। बड़ी बेटी ने रो रो कर आंखें लाल कर ली थी। वो चुपचाप मुझे देख रहे थे, जैसे पूछ रहे हूँ, अम्मी खाने का वक्त कब आएगा। और मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने दुपट्टा जोर से मुंह पर रखा और अंदर जाकर सहन में बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही घर था जहाँ कभी खुशबू हवा हुआ करती थी। अब सिर्फ भूख, खामोशी और बेइसी का बसेरा था। मैं लरसते कदमों से भाई के कमरे के दरवाजे पर गई। दरवाजे पे दस्तखत दी। झुंझर भाभी झुंझला कर निकली। हाँ जी, क्या चाहिए। अब इसका लहजा वैसा ही तरश था जैसे हमेशा होता था। भाभी, बस थोड़ा सा खाना, बच्चे भूखे हैं, कुछ दे दे, मैंने बहुत नरमी से कहा। मेरी आवाज़ जैसे गिर्द से अटी हुई थी। और वह हंसी, ड्रामे बंद करो, हम कोई अहमक नहीं, हमें पता है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम्हें तो बस हमदर्दी का मानी है। भाभी, खुदा के वास्ते कुछ दे दो, बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये तुम्हारा मसला है। हर बार हम क्यों संभाले। तुम्हें तो आदत है रोने की, हर छोटी बात पर ड्रामा। अब हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। मैं सुन होती जा रही थी। इतने में पीछे से भाई आया। क्या हो रहा है, फिर क्या तमाशा लगाया हुआ है। भूख तुम्हें तो हर वक्त कुछ ना कुछ बहाना चाहिए। खुद कुछ नहीं करती, बस लोगों से मांगना आता है। भाई, बच्चों की भूख बहाना नहीं होती है। एक बार आकर देखो ना क्या हाल है। फ्रिज पर ताला लगा दिया है भाभी ने। वो तुम्हारे लिए ही लगाया है, ताकि खाने का नाजायज इस्तेमाल ना हो। तुम्हें तो कोई काम आता ही नहीं, बस घर में रहना है और रोना है। अब बस भी करो। मैं खामोशी से कमरे में लौट आई। मैं इस वक्त सिर्फ एक माँ थी, जिसका गरूर टूटा, हौसला बिखरा। आंखें बंद की तो आंसू बहने लगे। मैं सहन से कमरे में गई, बच्चों को देखा, छोटे को गोद में उठाया। बड़ी बेटी मेरे हाथ को पकड़कर बोली, अम्मी, अब्बा कब आएंगे। यह सवाल हर रोज मेरे दिल को छलनी करता था, और आज जवाब देना और भी मुश्किल था। मैंने सिर्फ इतना कहा कि वो जल्द आएंगे बेटा, बस दुआ करो। और दिल ही दिल में सिसक गई। रात हो चुकी थी। मैंने कमरे की लाइट बंद की। शायद अंधेरे में भूख का एहसास कम हो, लेकिन बच्चों की किरात सुनाई देती रही। भूख छुपाई नहीं जा सकती, ना छोड़ी जा सकती है। तभी सहन से आवाज आई, चीखी। भाभी ने सबके सामने शोर मचा दिया, ये औरत हम पर इल्जाम लगाती है, हम उसे खाना नहीं देते, हम उसे मारते हैं। बदतमीज, ये हमारी इज्जत खराब कर रही है। मोहल्ले वाले दीवारों के पार से झांकने लगे। भाई भी आ गया। होश में आओ, तुम्हें रहना है तो तमीज से रहो, वरना घर छोड़ दो। ये मेरे भी बाप का घर है, मैं कहाँ जाऊं। मैं चीख पर आवाज कमजोर हो गई। फिर रहने का तरीका सीखो। भाभी का गुस्सा आसमान पर था। वो मेरे करीब आई, बच्चों को खींचा। मैं आगे बढ़ी तो मुझे धक्का दिया। बच्चा जमीन पर गिर गया। दिल चीख उठा। बस बहुत हो गया। मैंने झोली में बच्चों को समेटा और दरवाज़ा खोला। रात की स्याही ने जैसे गले लगा लिया। भाई ये तमाशा देख कर भी खामोश रहा। कदम सड़क पर रखे तो लगा जैसे जमीन भी सांस छोड़ चुकी है। मैं वही औरत थी जो कभी गहने पहनती थी, जो शान से गाड़ी में बैठती थी। आज नंगे पांव, आंखों में शर्मिंदगी लिए, अपने ही भाई के घर से निकाली जा रही थी। मैं सड़क पर आकर बैठ गई, बच्चों को सीने से लगाया। सड़क की ठंडक मेरे पैरों में उतर चुकी थी, और बच्चों का जिस्म बुखार में तप रहा था। रात जा चुकी थी, लेकिन सुबह होने का कोई एहसास नहीं था। गुजरने वाली गाड़ियां हमारी तरफ यूं देखती थी जैसे हम कोई गंदगी हों, जैसे हम इस दुनिया का बोझ हों।
لوگ قریب سے گزر گئے، کسی نے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ میں نے چادر سے بچوں کو ڈھانپنے کی کوشش کی، لیکن وہ چادر بھیگی ہوئی تھی، شاید میرے آنسوؤں سے۔ ایک بس والا رکا اور بنا کر بولا، بی بی یہاں مت بیٹھو، پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ میں نے نظریں جھکا لی، کچھ نہیں کہا۔ بچے تھوڑی دیر کو سو گئے تھے، میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، وہ پسینے میں شرابور تھے، بخار، بھوک اور تھکن نے ان کے جسم توڑ دیے تھے۔ میں کسی کو آواز نہیں دے سکتی تھی، میں صرف بیٹھ سکتی تھی، جسے زمین نے پناہ دی ہو ویسے ہی زمین کے ساتھ چپک گئی تھی، نہ کوئی گھر، نہ کسی در کا سہارا۔ صبح کے قریب ایک تانگے والا آیا، بوڑھا تھا، قریب آ کر بولا، بیٹی تھوڑا پرانا کھانا ہے، لے لو، ضائع ہو جائے گا۔ میں نے شکریہ کہا اور اس کے دیے گئے 2 ڈبے بچوں کے سامنے رکھ دیے۔ چھوٹے نے روٹی پکڑی تو ہاتھ کانپ رہا تھا، مجھے لگا شاید وہ روٹی بھی ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ میں نے بھی ایک نوالا لیا، لیکن حلق سے نہ اتر سکا۔ وہ دن ہم نے اسی سڑک پر گزارا، بچے سوتے جاگتے رہے۔ دوپہر کو پولیس آئی۔ ایک سپاہی نے سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی۔ میں نے کہا، کچھ دیر میں چلی جاؤں گی، بچے بیمار ہیں۔ اس نے مجھے گھورا اور بولا، چلو بس کرو، اب یہاں سے ہٹو۔ میں نے بچوں کو اٹھایا اور ساتھ والی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئی۔ وہاں کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک نے پانی کی بوتل تھما دی۔ میں نے جلدی سے بوتل کھولی اور بچوں کو پانی پلایا۔ تبھی ایک کتے نے ہمارے پاس آ کر کچھ بچا کچا سونگھنے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ سے اسے دور کیا، میری بیٹی ڈر کر میرے ساتھ چمٹ گئی۔ امی، یہ ہمیں کاٹ لے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، نہیں بیٹا، یہ بھی بھوکا ہے جیسے ہم۔ اس لمحے میرے سامنے ایک بڑی گاڑی رکی، سیاہ رنگ کی، نئی نکور۔ اس گاڑی کا وہاں رکنا عجیب لگا۔ دروازہ کھلا، ایک عورت باہر نکلی، لمبا کوٹ پہنے، سنجیدہ مگر نرم چہرہ۔ وہ میرے قریب آئی، جھکی اور بغیر کچھ کہے میرے بچوں کی طرف دیکھا۔ وہ دوسرے لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے بولی، کیا تم ہی ہو وہ جس میں ڈھونڈ رہی ہوں؟ میں چونکی، اسے دیکھا، چہرہ اجنبی، پھر بھی اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شناسائی تھی، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، صرف اسے دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما، ٹھنڈے ہاتھوں میں ایک عجیب حرارت تھی۔ میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی، اس نے آہستہ سے کہا۔ میں نے بچوں کو دیکھا، ان کی حالت گدھا گیروں کی ہو رہی تھی۔ آج کون ہے؟ میں نے آخر پوچھ ہی لیا۔ وہ مسکرائی، جیسے سوال کا انتظار تھا۔ کسی وقت بتاؤں گی، ابھی بس میرے ساتھ چلو، بچوں کو آرام کی ضرورت ہے اور تمہیں بھی۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، دل نے کہا، مت جانا، مت جانا کسی اجنبی کے ساتھ، مگر عقل نے کہا، اور راستہ کیا ہے؟ پھر بچوں کے چہرے ذہن میں آئے اور میں نے سر ہلا دیا۔ چلو، میں نے آہستہ کہا۔ وہ عورت آگے بڑھی، اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میں نے بچوں کو باری باری اٹھا کر اندر بٹھایا۔ گاڑی کی خوشبو ہی الگ تھی، جیسے کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی بچوں نے آنکھیں بند کر لی، جیسے سکون کی پہلی سانس ہو۔ گاڑی چلی، باہر کی دنیا پیچھے رہ گئی۔ اندر خاموشی تھی، پر بوجھل نہیں۔ اس عورت نے بیگ سے جوس نکالا، بچوں کو دیا، پھر تھرموس سے چائے نکالی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں نے چائے کو گھورا، آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ کا شکریہ، لیکن آپ نے ہمیں کیوں اٹھایا؟ آپ ہمیں جانتی ہیں کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں جانتی ہوں، بس تم نہیں جانتی۔ تم سے ملنے میں بہت دیر ہو گئی، لیکن آج تم میرے سامنے ہو، بس یہی کافی ہے۔ میں چپ ہو گئی، میں زیادہ نہیں جاننا چاہتی تھی، اتنا جانتی تھی کہ میرے بچوں نے ایک نرم سیٹ پر آنکھ بند کی ہے اور آج کی رات شاید کسی چھت کے نیچے گزرے گی۔ راستے میں اس نے ایک فون کال کی۔ ہاں، وہ مل گئی ہے۔ ہاں وہی، بچوں کے ساتھ ٹھیک ہے، میں پہنچتی ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لی، جیسے کچھ سمجھ آ رہا ہو، مگر ابھی نہیں۔ 15 منٹ بعد گاڑی ایک بڑی حویلی کے سامنے رکی۔ دروازہ جیسے ہی کھلا، میرے قدم رک گئے۔ سامنے جو کچھ تھا وہ میری سوچ سے باہر تھا، نہ وہ گلی، نہ وہ سڑک، نہ وہ سستا فرش جس پر میرے بچے سوتے تھے۔ سنگ مرمر کی وہ روشن کرتی ٹائلیں، پھولوں سے مہکتا ہوا داخلی دروازہ، سب کچھ اتنا بے مثال تھا کہ لگا جیسے کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرے پاؤں ننگے تھے اور سامنے قالین بچھا تھا، جس کی قیمت میرے گزرے سالوں سے زیادہ لگ رہی تھی۔
بچے چپ تھے، جیسے وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ یہاں شور کرنے کی اجازت نہیں۔ دو خواتین نمودار ہوئیں، سفید یونیفارم میں۔ ایک نے میرے بیٹے کو باہوں میں لیا، دوسری نے بیٹی کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے بولی، ہم انہیں اوپر لے جا رہے ہیں، گرم پانی سے نہلا دیں گے اور کھانے کا بندوبست بھی ہے، آپ بے فکر رہیں۔ میری نظر اس عورت پر گئی جو ہمیں یہاں لائی تھی۔ اس نے ہلکے سے سر ہلایا، میرے دل نے اجازت دے دی اور میں نے بچوں کو جانے دیا۔ اس کے قدم جیسے سکون کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے میرے قریب آ کر کہا، چلو میرے ساتھ۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی گئی۔ ہم ایک بڑے ہال میں داخل ہوئے۔ چھت اتنی بلند تھی کہ آواز گونجتی محسوس ہوئی۔ دیواروں پر تصویریں تھیں، کچھ مشہور شخصیات کی، کچھ خاندانی، اور وہی ایک بڑی تصویر میرے شوہر کی، سفید کوٹ میں، گلابی ٹائی کے ساتھ، سنجیدہ سا چہرہ، وہی آنکھیں جو ہر رات خواب میں آتی تھی۔ میرے قدم تھم گئے، جیسے کسی نے میری سانس روک دیا ہو۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھاما۔ ہاں یہ وہی ہے۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے شوہر، میرے پارٹنر، میرے دوست۔ میں کچھ بول نہ سکی۔ میری آنکھیں تصویر سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ دیکھ لے، ایک لمحے کے لیے ایسے دھڑکا جیسے برسوں بعد کسی نے اپنے کو دیکھا ہو۔ میں وہاں کھڑی ایک مجسمے کی طرح، وقت رک چکا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک چھوٹے مگر نفیس کمرے میں لے گئی، لکڑی کی میز پر ایک فائل رکھی اور مجھ سے کہا، بیٹھو، تمہیں بہت کچھ بتانا ہے۔ میں آہستہ سے بیٹھی، انگلیاں ایک دوسرے میں الجھ گئیں۔ اس نے فائل کھولی اور اندر سے کاغذات نکالے۔ یہ دیکھو، وہ دستاویزات ہیں جو تمہارے شوہر نے اپنے آخری دنوں میں تیار کیے تھے۔ اس کمپنی کے 51% شیئرز تمہارے اور تمہارے بچوں کے نام تھے۔ یہ وصیت ہے، یہ بینک اسٹیٹمنٹس ہے، یہ پراپرٹی ریکارڈز ہے، لیکن تمہارا نام ہر جگہ سے مٹا دیا گیا۔ میں نے کاغذات کو دیکھا، پر سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ ذہن جیسے دھند میں لپٹا ہو۔ صرف ایک جملہ سنائی دیا، تمہیں غائب کر دیا گیا۔ کس نے؟ میری زبان کانپتے ہوئے نکلی۔ پتہ چل جائے گا۔ ابھی نہیں، پہلے یہ سمجھو کہ تم صرف ایک بیوی یا ماں نہیں ہو، تم ایک قانونی وارث ہو، اور تمہیں برسوں سے دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب یقین تھا۔ اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے شوہر میرے بزنس پارٹنر تھے۔ جب وہ فوت ہوئے تو مجھے عجیب لگا کہ نہ اس کی بیوی سامنے آئی اور نہ بچے، نہ کوئی قانونی دعوے دار۔ میں نے تحقیقات کروائی، پر تمہارے بارے میں کچھ نہیں ملا۔ بس یہی سنا کہ بیوی بچوں سمیت کہیں غائب ہو گئی ہے۔ غائب؟ میں نے سر اٹھایا۔ ہاں غائب۔ کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ شاید تم کسی مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میری سانسیں رکنے لگی۔ میں نے یقین نہیں کیا۔ میں جانتی تھی وہ تم سے محبت کرتا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ میں نے تمہیں تلاش کرنا شروع کیا۔ تمہارے شوہر کا پرانا گھر تلاش کیا، لیکن پتہ چلا وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہیں۔ نیا ایڈریس کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میں نے سوشل میڈیا، قانونی ذرائع، حد تک کہ پراپرٹی ایجنٹس تک سے معلومات لی، پر تمہارا سراغ نہ ملا۔ اور اب میری آواز جیسے کہیں اندر سے آ رہی تھی، اب تم میرے سامنے ہو اور یہ سب کچھ تمہارا ہے، لیکن تمہیں اب اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ میں خاموش رہی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کمرے کی دیوار پر ایک اور تصویر تھی، میرے شوہر کی اس عورت کے ساتھ کسی سیمینار یا ایوارڈ شو کی۔ تصویر میں دونوں خوش تھے۔ میرے دل میں سوال اٹھا، مگر میں نے دبایا۔ میں جانتی ہوں تمہیں وقت لگے گا سب سمجھنے میں۔ وہ بولی، مگر تم تنہا نہیں ہو۔ میری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، مجھے لگا تھا میں بس زندہ لاش ہوں، پر آپ نے مجھے یاد دلایا کہ میں کوئی ہوں، کسی کی تھی، کسی کی ہوں۔ اس نے نرمی سے کہا، نہیں، تم صرف کسی کی نہیں ہو، تم خود ایک مکمل وجود ہو، اور اب وقت ہے اپنے لیے جینے کا، بچوں کے لیے جینے کا۔ میں اس رات بامشکل سو سکی۔ بچوں کی نیند گہری تھی، وہ سکون میں تھے، اور میں جاگتی رہی، چھت کو تکتی ہوئے۔ ذہن میں وہ فائل گھوم رہی تھی، وہ تصویریں، وہ عورت کی آواز، اور سب سے بڑھ کر وہ سچ جو برسوں مجھ سے چھپایا رہا۔ چاہتی تو رات کو ہی اس عورت سے سب کچھ پوچھ لیتی، مگر میں نے خود کو روکا۔ مجھے معلوم تھا صبح میرے سامنے جو آنے والا ہے وہ میری زندگی بدل دے گا، اور مجھے پوری طرح ہوش میں رہنا ہوگا۔ اگلے دن ناشتہ خاموشی سے گزرا۔ بچوں نے پہلی بار شکایت کے بغیر کھانا کھایا۔
وہ میز میرے لیے نئی تھی، وہ برتن، وہ نوکر، سب کچھ جیسے خواب ہو، مگر میں ہر چیز کو حقیقت ماننے پہ مجبور تھی، کیونکہ میری ہڈیوں میں اب جھوٹ سننے کی ساخت نہیں رہی تھی۔ صبح 10 بجے وہ عورت پھر میرے کمرے میں آئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک مختلف فائل تھی۔ وہ بولی، تم تیار ہو؟ میں نے گردن ہلائی۔ ہاں، سچ سننے کے لیے اب مجھے کسی تیاری کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم دوبارہ اسی آفس روم میں بیٹھے۔ اس نے فائل کھولی اور مجھے کاغذ دکھایا۔ یہ وہ انشورنس پالیسی ہے جو تمہارے شوہر نے اپنے نام سے لی تھی۔ تم نامزد تھی، تمہارے بچوں کا نام درج ہے۔ میں نے کاغذ دیکھا، واقعی ہر لائن پر میرا نام لکھا تھا، میرے بچوں کے شناختی نمبر درج تھے۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے دوسرا کاغذ نکالا۔ یہ وہ کلیم فارم ہے جو بعد میں جمع کرایا گیا۔ دیکھو یہاں دستخط کس کے ہیں؟ میں نے جھک کر دیکھا اور جیسے میری دنیا رک گئی ہو۔ وہ میرے بھائی کے دستخط تھے اور میرے نام کی جگہ ایک جعلی دستخط۔ میں نے فائل بند کر دی۔ انہوں نے کیسے؟ میری زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ تمہارے شوہر کی موت کے فوراً بعد ان کے مالیاتی معاملات میں قابض ہو گئے۔ تمہارا پرانا گھر فوراً بیچ دیا، کسی پرانے آشنا کے ذریعے۔ پولیس رپورٹ میں درج کروایا کہ تم لاپتہ ہو۔ نہ پوسٹ مارٹم کی تفصیل لی گئی، نہ موت پر کوئی تحقیقات کی گئی۔ سب کچھ جلدی جلدی دفنا دیا گیا، جیسے تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارا وجود بھی ختم ہو گیا ہو۔ کیا یہ سب پولیس نے منظور کر لیا؟ جی، کیونکہ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ اور کچھ رقم سے سب کو خاموش کرا دیا۔ میں نے انشورنس کمپنی سے رابطہ کیا تو پتہ چلا رقم نکالی جا چکی ہے۔ جب میں نے سوال اٹھایا تو وہ گمراہ کیا گیا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کتنی رقم تھی؟ تقریباً 4 کروڑ روپے۔ اس نے جواب دیا جیسے وہ کوئی معمولی بات ہو۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ 4 کروڑ روپے! میں اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستی رہی اور وہ اتنی دولت پر مزے کرتے رہے۔ اس نے پھر فائل میں نے ایک بینک اسٹیٹمنٹ نکالی۔ یہ وہ اکاؤنٹ ہے جس میں تمہارے شوہر کی اسٹیٹمنٹ کی رقم آئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ساری رقم نکالی گئی۔ یہ اکاؤنٹ میرے نام پر تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، ہاں، لیکن پتہ بدلا ہوا تھا، تمہارے دستخط جعلی لگائے گئے اور اب اس اکاؤنٹ کا کوئی ریکارڈ تمہارے شناختی نمبر سے منسلک نہیں۔ میں نے بہت محنت سے یہ نکلوایا ہے۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیکا لگا لیا۔ کمرہ مجھے گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ ہر فائل، ہر کاغذ جیسے میرے جسم پر چھریاں چلا رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، اور میرے شوہر کی کمپنی اب بھی چل رہی ہے؟ ان کے شیئرز تمہارے اور بچوں کے نام پر موجود ہے، بس قانونی طور پر کلیم کرنا باقی ہے۔ میں تمہارے شوہر کی بزنس پارٹنر ہونے کے ناطے یہ سب کچھ روک کر نہیں رکھ سکی، لیکن میں نے کوشش نہیں چھوڑی۔ اور وہ کیا کہتے تھے میرے بارے میں وہ لوگ؟ سب کچھ۔ کوئی کیا کہتا تھا تم کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو، کوئی کہتا تھا تمہارے شوہر نے خود تمہیں نکال دیا۔ ایک بار تو ایک وکیل نے کہا، اس جیسی عورتیں مال کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ میرے ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ میں نے پہلی بار اپنے لیے غصہ محسوس کیا، مگر یہ غصہ آنکھوں سے نہیں نکلا، دل میں جمع ہوا۔ میں نے کہا، اب میں خاموش نہیں بیٹھوں گی۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں جانتی تھی تم یہی کہو گی، اسی لیے میں سب کچھ تیار رکھے بیٹھی ہوں۔ کل سے ہم قانونی کارروائی شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات، کیا تمہیں اپنی شناخت واپس لینا ہوگی؟ شناختی کارڈ، بچوں کے کاغذات، سب کچھ ری اپلائی کرنا ہوگا۔ تمہیں قانوناً واپس دنیا کے سامنے آنا ہوگا۔ میں تیار ہوں، جو کچھ بھی کرنا پڑے میں کروں گی۔ اب میرے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے اور میں ان کے حق لڑ کر لوں گی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ ہم جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے بھی۔ اس لمحے مجھے لگا، یہ عورت صرف کوئی پارٹنر یا محسن نہیں، یہ میری جنگ کی ساتھی ہے۔ میں نے آنکھوں میں نمی کو محسوس کیا، مگر پہلی بار وہ نمی کمزوری کی نہیں، طاقت کی علامت تھی۔ میں نے اپنا نام، اپنی پہچان اور اپنی آواز واپس لینے کی قسم کھا لی تھی۔ اب صرف میری آنکھوں میں نہیں، میرے ہر قدم میں جنگ تھی۔ سب سے پہلے ہم نے بچوں کو محفوظ رکھا۔ وہ مینشن کے ایک الگ حصے میں منتقل کر دیے گئے، جہاں ان کی نگرانی میں ایک نرس، ایک ماہر نفسیات اور ایک خاتون ٹیچر مقرر کی گئی۔ بچوں کی صحت پر کام شروع ہو چکا تھا، کمزوری دور کرنے کے لیے خوراک، ذہنی زخم بھرنے کے لیے سکون اور ان کے تعلیمی نصاب کی تلافی کے لیے فوری اسکول داخل کروایا گیا۔ میں نے خود کو بدلنا شروع کیا۔ پہلا کام قانونی دستاویزات کو ریسٹور کروانا تھا۔
نادر آفس گئے، دوبارہ شناختی کارڈ بنوایا، بچوں کے بے فارم نکلوائے اور اپنے شوہر کے موت کا اصل سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ یہ سب مرحلے آسان نہ تھے، لیکن اس عورت کی ٹیم ہر جگہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ ہر سائن، ہر انگلیوں کا نشان، ہر تصدیق مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لے جا رہی تھی۔ پھر ہم نے ثبوت اکٹھے کرنا شروع کیے۔ اصل مرحلہ وہ تھا جہاں حقیقت کو ثابت کرنا تھا۔ کمپنی کے سابق اکاؤنٹنٹ، انشورنس کمپنی کے ایک ریٹائرڈ آفیسر اور پرانے محلے کے چند افراد نے ہمارے لیے کچھ راہیں کھولی۔ ان سب میں ایک تھا عمران، جو پہلے میرے شوہر کے ذاتی ڈرائیور تھا۔ برسوں سے لاپتہ تھا، لیکن جب اسے ہماری تلاش کا علم ہوا وہ خود ہم تک آ گیا۔ بیوی جی، میں نے وہ رسیدیں دیکھی تھی، وہ دستخط آپ کے نہیں تھے، سب کچھ میرے سامنے ہوا تھا۔ مجھے بولا گیا اگر میں بھولوں گا تو میرے گھر والوں کو نقصان ہوگا، اس لیے میں چپ رہا۔ ہم نے اس کی گواہی ریکارڈ کر لی، پھر ہم نے وہ بھی کیا جو شاید سب سے نازک قدم تھا، خفیہ طور پر ایک کال کی ریکارڈنگ۔ بھابھی اکثر شام کے وقت اپنے شوہر سے فون پر بات کیا کرتی تھی۔ ہماری ٹیم میں موجود ایک ماہر نے مینشن میں موجود سابقہ ملازم سے رابطہ کر کے ان کا پرانا فون نمبر حاصل کیا۔ اسی نمبر پر ہم نے بھابھی کا رابطہ قائم کروایا اور ایک مخصوص سافٹ ویئر سے کال ریکارڈ کی گئی۔ سنو، تم نے فریج پر تالا کیوں لگایا تھا؟ بھابھی کی آواز آئی۔ تمہیں تو پتہ ہے اگر میں تالا نہ لگاتی تو وہ عورت کبھی گھر نہ چھوڑتی۔ مجھے پتا تھا وہ بھوکی ماں کبھی بچوں کے لیے جھکے گی۔ ہمیں اسے باہر نکالنا تھا اور نکال دیا۔ اب وہ گئی، اب ہم سکون سے رہ سکتے ہیں، وہ واپس نہیں آئے گی۔ ہم اب اس کے پیسے پر مزے کریں گے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے اپنے موبائل کی اسکرین بند کر دی، مگر آوازیں دماغ میں گونجتی رہیں۔ وہ ریکارڈنگ مکمل ہونے کے بعد ہمارے لیگل مشیر کو دے دی گئی۔ یہ وہ ثبوت تھا جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان کی زبان سے نکلا ہوا سچ تھا۔ اگلے دن میں نے بھائی کو فون کیا۔ برسوں کی چپ کے بعد پہلی بار میں نے اس نمبر پہ کال کی۔ اس نے میری آواز سنتے ہی پہچان لیا۔ تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں وہیں سے بول رہی ہوں جہاں سے تم نے مجھے مٹانے کی کوشش کی تھی، پر میں بچ گئی، اور اب میں سب جان گئی ہوں۔ انشورنس کی رقم، جعلی دستخط، فریج پہ تالا، سب کیا بکواس کر رہی ہو؟ کس کے کہنے پر؟ ثبوت میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے قانون کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، اب فیصلہ عدالت کرے گی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، تمہیں پتہ نہیں تم کس سے ٹکر لے رہی ہو، اور تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کس سے ٹکر لے بیٹھی ہو۔ ایک ماں جب انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو صرف تم ہی نہیں، تمہاری سازشیں بھی زمین بوس ہو جاتی ہیں۔ میں نے کال بند کر دی۔ اگلی صبح مینشن کی سیکورٹی نے ہنگامی اطلاع دی کہ کوئی گاڑی مرکزی دروازے پر زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہم فوراً نیچے پہنچے اور مینشن کی سیکورٹی کیمروں کی فوٹیج دیکھی۔ وہ میرا بھائی تھا اور اس کے ساتھ ایک اور شخص گاڑی سے نکلا اور وہ اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہم نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ سیکورٹی ٹیم نے دروازہ بند رکھا اور پولیس کے آنے تک انہیں باہر روکے رکھا۔ کچھ ہی دیر میں پولیس پہنچی اور انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ ان کے قبضے سے بچوں کے کپڑے، ایک کھلونا اور اسکول بیگ بھی برآمد ہوا۔ یہ اغوا کی کوشش تھی۔ میں کانپ گئی لیکن اندر سے مضبوط رہی۔ وہ عورت جو برسوں پہلے ہر جھٹکے پر رو پڑتی تھی، اب ہر زخم کو ہتھیار بنا رہی تھی۔ یہ واقعہ ہمارے آخری غیر قانونی سامنا تھا۔ اس کے بعد ہم نے تمام ثبوت عدالت میں جمع کروا دیے۔ ریکارڈنگ، گواہی، مالی ریکارڈ، انشورنس کے جعلی کاغذات اور بچوں کی تحویل سے متعلق سب شواہد۔ کیس کی ابتدائی سماعت میں ہی جج نے نوٹس لیتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک جائیداد کا کیس نہیں، یہ ایک عورت، ایک ماں اور ایک بیوی کی شناخت کا مقدمہ ہے۔ اب عدالت کا دروازہ کھل چکا تھا اور ہمیں یقین تھا کہ انصاف ہماری دہلیز تک ضرور آئے گا۔ ہم نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا، اب ہارنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ ہم جس دن عدالت گئے آسمان صاف تھا، مگر میرے دل میں طوفان تھا۔ میں نے وہ سادہ سا سفید لباس پہنا جو صاف تو تھا مگر نئی امید کی طرح اجلا۔ اس عورت نے مجھے تیار ہوتے دیکھ کر کہا، آج تم صرف ایک گواہ نہیں، تم پوری کہانی کا مرکزی کردار ہو، اور تمہاری سچائی سب کچھ بدل سکتی ہے۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا اور دل میں دعائیں دھرتی رہی۔ عدالت کے احاطے میں داخل ہوتے ہوئے ہر قدم بوجھل لگا۔ عدالت کا کمرہ اپنی سردی میں بھی ایک خاص سنجیدگی رکھتا تھا۔ دیواروں پر لکڑی کی جھریاں اور جج کی کرسی کی طرف لگی کھڑکی
ہر چیز جیسے کسی فیصلے کی منتظر تھی۔ میرے بھائی اور بھابھی کمرہ عدالت میں پہلے سے موجود تھے۔ ان کے چہروں پر وہ گھمنڈ نہیں تھا جو کبھی ان کے ہر انداز سے جھلکتا تھا۔ بھائی کا رنگ زرد تھا اور بھابھی اپنی چادر بار بار ٹھیک کر رہی تھی جیسے کچھ چھپانے کی کوشش ہو۔ جج صاحب اندر آئے، سب کھڑے ہوئے۔ پہلی سماعت کا آغاز ہوا۔ ہمارے وکیل نے تمام دستاویزات مرتب کر کے عدالت کے سامنے رکھے۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جج نے پوچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مرحوم نے اپنی مکمل جائیداد بیوی اور بچوں کے نام کی تھی، لیکن یہ قانونی طور پر ثابت نہیں؟ ہمارے وکیل نے آہستہ سے فائل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ وصیت جو مرحوم کے دستخط کے ساتھ نوٹ رائٹ ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے، لیکن مدعی عالیہ نے ان کاغذات کو دبا کر ایک جعلی کلیم جمع کروایا اور پوری انشورنس رقم حاصل کر لی۔ اس موقع پر وہ عورت کھڑی ہوئی۔ اس نے خود کو کمپنی کی سابق پارٹنر کے طور پر متعارف کروایا۔ اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے مرحوم کے ساتھ مل کر برسوں کا کاروبار کیا اور کس طرح شوہر نے اپنے بیوی اور بچوں کو اپنا وارث نامزد کیا، لیکن جب میں نے ان سے رابطہ کرنا چاہا تو بتایا گیا کہ وہ لاپتہ ہے۔ سوسائٹی میں اس کی کردار کشی کی گئی۔ میں نے خود انہیں ڈھونڈنے میں سال لگا دیے۔ جج نے اس بات میں سر ہلایا اور فائل کا جائزہ لینے لگا۔ مدعی عالیہ یعنی میرے بھائی کا وکیل کھڑا ہوا۔ اس نے رسمی دفاع پیش کیا۔ یہ سب ثبوت نیا سامنے لایا گیا ہے، پہلے کبھی عدالت کے ریکارڈ میں شامل نہیں ہوا۔ جج نے اسے غور سے دیکھا۔ اگر متاثرہ فریق غائب تھی جیسا کہ آپ خود کہتے ہیں تو یہ سوال ہی نہیں اٹھتا کہ وہ پہلے کیوں نہیں آئی۔ سوال یہ ہے کہ انہیں غائب کیوں کیا گیا۔ اس کے بعد بینک سے بلایا گیا ایک گواہ عدالت کے روبرو آیا۔ اس نے ایک بڑی اسکرین پر وہ بینک اسٹیٹمنٹ دکھائی جس میں شوہر کی موت کے چند دن بعد ہی پوری رقم نکال لی گئی تھی۔ یہ کلیم اور یہ دستخط، ان کا جعلی شناختی کارڈ، سب جعلی ہے۔ ہم نے بعد میں پتہ چلنے پر رپورٹ فائل کی، لیکن متعلقہ بندے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ میں بس خاموش بیٹھی سنتی رہی۔ میرا بھائی اس دوران بار بار اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتا رہا اور بھابھی جیسے کرسی میں سمٹتی جا رہی تھی۔ پھر عدالت نے اگلا ثبوت طلب کیا۔ انشورنس کمپنی کا نمائندہ، اس نے بتایا، ہمارے پاس ایک مرد آیا۔ اس نے کہا کہ مرحوم کی بیوی کہیں غائب ہو چکی ہے۔ اس نے اپنی پرانی تصویر اور دستخط پیش کیے اور کہا کہ کلیم اسے دیا جائے کیونکہ قانونی وارث کوئی نہیں بچا۔ کیا اس شخص کی شناخت ہوئی تھی؟ جج نے پوچھا۔ نہیں، اس وقت اس پر توجہ نہیں دی گئی کیونکہ پولیس رپورٹ بھی یہی کہتی تھی کہ بیوی لاپتہ ہے۔ یہاں جج نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قانونی وارث کو ناپید ظاہر کیا گیا تاکہ جائیداد پر قبضہ کیا جا سکے۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ بھائی نے اپنی کرسی پر ہاتھ مارا جیسے وہ اب بھی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ پھر وہ مرحلہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ عدالت میں ایک ویڈیو ریکارڈنگ پیش کی گئی، وہی کال جس میں بھابھی خود تسلیم کر رہی تھی کہ فریج پر تالا اسی نے لگایا تاکہ مجھے تنگ کیا جا سکے اور میں خود ہی گھر چھوڑ دوں۔ جب ویڈیو چلی تو میں نے جج کے چہرے پر تاثرات کا بدلاؤ دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ یہ بھابھی کی آواز ہے؟ جج نے سوال کیا۔ جی، عدالت چاہے تو فورینسک تجزیہ کروا جا سکتا ہے، وکیل نے فوری جواب دیا۔ یہ سب سننے کے بعد جج نے کہا، یہ معاملہ صرف وراثت کا نہیں، یہ نیز سازش اور انسانیت کی خلاف ورزی کا بھی ہے۔ اور پھر آخری دھچکا، ہمارے وکیل نے شوہر کی موت کے متعلق پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کی جو اس عورت نے حال ہی میں دوبارہ حاصل کروائی تھی۔ رپورٹ میں کچھ نئی باتیں شامل تھیں جن میں زہر کی معمولی علامات درج تھی اور ایک انجان انجیکشن کا نشان بھی۔ ہماری تحقیق میں یہ بھی آیا کہ مرنے سے چند روز قبل مرحوم نے کمپنی کے اکاؤنٹنٹ سے کچھ جھگڑا کیا تھا۔ وکیل نے کہا، عدالت نے اکاؤنٹنٹ کو طلب کیا جس نے بعد میں اعتراف کیا کہ وہ میرے بھائی کے دباؤ میں تھا۔ مجھے کہا گیا تھا کہ وہ کمپنی کے مالی حسابات میں تبدیلی کروں اور مرحوم کی دستخط کے نمونے کسی خاص فرد تک پہنچاؤں۔ مجھے لگا کہ یہ صرف ایک اندرونی معاہدہ ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا یہ سب کچھ اور کچھ تھا۔ اس گواہی نے میری ہر چیز بدل دی۔ عدالت کے کمروں میں خاموشی تھی، وہی خاموشی جو ہر سچ سے پہلے چھا جاتی ہے۔ کمرے کی ہر دیوار، ہر کرسی، ہر آنکھ ایک نئے انکشاف کی منتظر تھی۔ ہم گزشتہ کئی دنوں سے گواہوں اور ثبوتوں کے ساتھ ایک مضبوط مقدمہ بنا چکے تھے۔ جج کے چہرے پر الجھن کم اور یقین زیادہ تھا،
اور ہم آخری دلائل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر اس دن وہ عورت جس نے میرے لیے سب کچھ کیا ایک بار پھر عدالت میں داخل ہوئی، لیکن اس بار وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک مرد تھا، سفید کپڑوں میں، قدم آہستہ، ہاتھ کسی نرس کی انگلی تھامے ہوئے۔ اس کی چال میں کمزوری تھی، جیسے وہ بہت طویل بیماری سے گزرا ہو۔ اس کے چہرے پر زندگی کی جھلک تھی، مگر آنکھوں میں ابھی مکمل روشنی نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچا میری سانس رک گئی۔ میری نگاہیں کچھ لمحے ساکت رہی، پھر دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ میں اٹھ کھڑی ہوئی، بچوں کو پاس بلایا، بڑی بیٹی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ امی وہ کون ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں سے انہیں اس طرف اشارہ کیا۔ وہ مرد آہستہ آہستہ عدالت کی نشستوں کے درمیان سے چلتا ہوا ہمارے قریب آیا۔ اس عورت نے نرمی سے میرے کان میں کہا، یہ وہی ہے جسے تم نے برسوں روتے ہوئے پکارا، یہ تمہارا شوہر ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وقت نے اس پر اپنے نشانات چھوڑ دیے تھے، مگر وہ آنکھیں میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے میرے بچوں کی طرف دیکھا، اچانک جیسے کوئی کرن دماغ میں چمکی ہو، اس کی سانسیں تیز ہو گئی اور وہ بڑبڑایا، یہ آوازیں، یہ بچے۔ اس کے قدم تیز ہوتے گئے، وہ لڑکھڑایا مگر رک نہ پایا۔ وہ میرے بیٹے کے سامنے آ کر رک گیا، جھک کر اس کے چہرے کو تھاما۔ ارحم بچے نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی یہ مجھے میرے نام سے کیوں جانتے ہیں؟ میں پیچھے نہیں ہٹی، میں آگے بڑھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، یہ تمہارے ابو ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا، پھر اس نے میری آواز پر رد عمل دیا، جیسے برسوں کی دھن ختم ہو گئی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تم زندہ ہو؟ میں نے سمجھا تھا تم سب چلے گئے ہو۔ اس کے بعد وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کے باہوں میں کمزوری تھی لیکن جذبہ تھا۔ میں نے اسے تھاما، جیسے کوئی بچھڑا ہوا پرندہ اپنے گھونسلے میں لوٹا ہو۔ بچے دونوں اس کے قدموں میں بیٹھ گئے اور میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو اتنا مضبوط گلے لگاتے ہوئے دیکھا۔ وہ چیخ رہا تھا، ابو ابو۔ عدالت میں مکمل سناٹا تھا۔ جج بھی اپنی کرسی پر آگے جھک کر سب دیکھ رہے تھے۔ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کسی نے ٹوکا، جیسے سب کو احساس ہو چکا تھا کہ آج کی یہ واپسی ایک گواہی سے زیادہ اہم تھی۔ پھر اس عورت نے جج سے اجازت مانگی کہ مرد عدالت میں اپنا بیان دے۔ جج نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرے شوہر کو کرسی دی گئی۔ نرس ایک قدم پیچھے ہو گئی، پھر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا اور آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا، میرا نام یاسر ہے، میں اس کمپنی کا بانی اور CEO تھا۔ مجھے میری موت کا یقین دلایا گیا، لیکن میں زندہ تھا اور ایک حادثہ نہیں تھا، وہ بالکل ایک سازش تھی۔ میرے اپنوں نے مجھے راستے سے ہٹایا، انجیکشن دیا جس سے میری یادداشت متاثر ہوئی، مجھے کئی ہفتے بے ہوش رکھا گیا۔ جج سے پوچھا، آپ کو یاد ہے کہ لوگ کون تھے؟ یاسر نے سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولا، میرے سالے یعنی میری بیوی کا بھائی اور اس کی بیوی۔ یہ سن کر عدالت میں جیسے کسی نے بم پھوڑ دیا ہو۔ جج نے قلم چھوڑ دیا اور کمرے میں موجود سب کی نظریں بھائی اور بھابھی پر جا ٹھہری۔ وہ دونوں کرسیوں پر ساکت ہو گئے۔ بھابھی نے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن جج نے فوراً کہا، خاموش اختیار کریں، مزید مداخلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یاسر بولتا رہا، مجھے ایک پرائیویٹ کلینک میں رکھا گیا، وہاں میرے کاغذات غائب کیے گئے، میرے بارے میں جھوٹ پھیلایا گیا، کچھ ملازمین نے مجھ پر رحم کیا اور بعد میں ایک فلاحی ادارے کے ذریعے میری بیوی کی پارٹنر تک بات پہنچائی۔ میں کہیں ماں علاج میں رہا، لیکن جیسے ہی میں نے بچوں کی آواز سنی سب کچھ یاد آ گیا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلایا، آنکھوں میں آنسو تھے لیکن زبان پر شکر تھا۔ میں نے رب سے یہی مانگا تھا کہ مجھے انصاف دے، مگر اس نے مجھے میرا شوہر واپس دے دیا۔ جج نے سماعت کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی تاکہ ہم دوبارہ سنبھل سکیں۔ باہر آتے ہی میڈیا موجود تھا، رپورٹر نے سوالات کی بوجھاڑ کر دی، مگر اس عورت نے سب کو ہاتھ سے روک کر کہا، آج ہم صرف خاموشی سے شکر گزار ہیں۔ بیوی نے انصاف مانگا تھا، اسے شوہر ملا، اب قانون بولے گا۔ میرے شوہر کو ایک خصوصی گاڑی میں واپس لے جایا گیا۔ بچوں نے ان کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ بیٹی ہر چند لمحے بعد ان کی شرٹ کو تھامتی، جیسے ڈر رہی ہو کہ وہ پھر چلے نہ جائیں۔ بیٹا ان کے ساتھ قدم ملا کر چل رہا تھا، جیسے برسوں کی محرومی کی تلافی ان 2 گھنٹوں میں ہو جائے گی۔ میں ان کے ساتھ مینشن واپس آئی، وہی مینشن جو کل تک صرف کاغذات میں ہمارا تھا، آج حقیقت میں ہمارا لگ رہا تھا۔ شوہر کو ایک علیحدہ کمرے میں آرام دیا گیا۔ میں رات بھر ان کے پاس بیٹھی رہی، ان کا ہاتھ تھامے۔ تم نے یہ سب کیسے برداشت کیا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔
میں نے کہا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ تمہیں ایک دن سب یاد آ جائے گا۔ مجھے بس اپنے بچوں کا بھروسہ تھا اور خدا کا۔ وہ خاموش رہا، پھر بولا اب میں سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں نے جواب دیا اب ہمیں کچھ ٹھیک نہیں کرنا، ہمیں بس جینا ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سچ کے ساتھ۔ اس دن یوں لگا میری پوری زندگی جیسے واپس آ گئی ہو۔ کمرہ عدالت میں جو ہوا وہ قانون کا کمال تھا، مگر جو رب نے میرے لیے لکھا تھا وہ کسی عدالت کی دسترس میں نہیں تھا۔ رشتے اگرچہ ٹوٹ چکے تھے، اعتماد مر چکا تھا، مگر سچ زندہ تھا، اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر زندہ تھا۔ یہ واپسی صرف ایک انسان کی نہیں تھی، یہ ہماری زندگی کی واپسی تھی۔ عدالت سے نکلتے ہوئے جو ہوا وہ صرف ایک قانونی فتح نہیں تھی، وہ میری زندگی کا حساب برابر ہونے کا دن تھا۔ جب جج نے فیصلہ سنایا تو میری سماعت جیسے ساخت ہو گئی۔ صرف ایک جملہ دل میں گونجا، تمام جائیداد، اثاثے اور کمپنی کے قانونی شیئرز بیوی اور بچوں کے نام پر منتقل کیے جاتے ہیں۔ میں نے شوہر کا ہاتھ تھاما، بچوں کی طرف دیکھا اور اندر ہی اندر شکر ادا کیا۔ وہ انصاف تھا جو برسوں تاخیر سے ملا، مگر مکمل ملا۔ مینشن اب صرف ایک عمارت نہیں، ہماری پناہ گاہ بن چکی تھی۔ گھر کے در و دیوار ہم سے ہم کلام ہوتے لگتے، جیسے ہر اینٹ ہم سے کہہ رہی ہو تم واپس آ گئے ہو۔ شوہر نے دوبارہ کاروبار سنبھالا، مگر پہلے سے زیادہ نرمی اور سادگی کے ساتھ۔ بچوں نے اسکول جانا دوبارہ شروع کیا، اور ہر روز وہ مجھ سے اپنی دن کی کہانیاں سناتے۔ میں کچن میں کھڑی ہو کر ان کی آوازیں سنتی، دل سکون سے بھر جاتا۔ مگر ہر رات جب چراغ گل ہوتا ایک خیال اندر جاگتا تھا، وہی جو حساب مکمل ہونے سے پہلے جاگتا ہے۔ 6 مہینے گزر چکے تھے۔ ان 6 مہینوں میں نے نہ کوئی رابطہ کیا اور نہ کوئی خبر لی۔ لیکن ایک دن نجمہ، جو پہلے میرے ساتھ بھابھی کے گھر ملازمہ تھی، مینشن کے باہر آ گئی۔ میں نے اسے اندر بلایا، وہ پریشان تھی، اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے آہستہ سے کہا بیبی جی، بھابھی بہت بری حالت میں ہے، وہ قرض میں ڈوب گئی ہے، مکان مالکن نے نوٹس دیا ہے۔ میں نے کوئی رد عمل نہیں دیا۔ وہ بولتی رہی آپ کا بھائی جیل میں ہے اور اب وہاں کوئی سہارا نہیں، بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں اور ان کی فیس کا کوئی بندوبست نہیں۔ وہ لوگ جن کے ساتھ کبھی چائے پر بات ہوتی تھی اب دروازہ بھی نہیں کھولتے۔ 3 دن بعد میں اس دروازے پر پہنچی جہاں سے مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ وہی دروازہ جو کبھی میری لیے تذلیل کا نشانہ تھا، آج میرے لیے فیصلے کی گواہی بننے والا تھا۔ میں نے دروازے کی بیل دی۔ کچھ لمحے بعد دروازہ کھلا اور سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر نہ غرور تھا نہ رنگ، بس تھکن اور شکست تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چند قدم پیچھے ہو گئی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی اور شاید کچھ شرمندگی بھی۔ میں نے ان سے نظریں نہیں چرائی۔ وہ خاموش رہی۔ میں نے کہا پہچانا؟ وہ ہولے سے بولی تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اب تو سب کچھ تمہیں مل چکا ہے۔ میں نے صاف لہجے میں کہا بدلہ لینے نہیں آئی، حساب پورا کرنے آئی ہوں۔ کون سا حساب؟ انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ تم نے میرے بچوں کو یتیم بنانے کی کوشش کی، انہیں بھوکا سلایا۔ اس کا حق چھیننے میں چاہتی تو تمہارے بچوں کے ساتھ وہی کرتی، مگر میں تمہاری طرح سنگ دل نہیں ہوں۔ بھابھی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے بات جاری رکھی، تمہارا قرض میں نے ادا کر دیا ہے، مکان مالکن اب دروازہ نہیں کھٹکائیں گے۔ وہ جسے سن نہیں پا رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں کہہ رہی ہوں کہ تمہارے بچوں کو اب اسکول چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اب تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، اس کے بعد بھی میں یہ جنگ اپنے بچوں کے لیے جیتی تھی، بدلے کے لیے نہیں۔ اب تمہاری باری ہے تو اپنے بچوں کے لیے کچھ کرو، نوکری ڈھونڈو، انہیں پڑھاؤ، انہیں وہی عزت واپس دو جو کبھی تم نے چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے قدم پیچھے ہٹائے۔ میرے لیے اب یہ دروازہ صرف ایک مقام نہیں، ایک سبق ہے، اور میں چاہتی ہوں تم بھی اپنی زندگی کو سبق بناؤ، سزا نہیں۔ میں واپس پلٹ گئی، دل میں ہلکا سا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی ہر چیز واپس نہیں آ سکتی، مگر اتنا ضرور تھا کہ میں اپنے ضمیر کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی تھی۔ یہ جنگ میں نے جیت لی تھی، اپنے رب، اپنے ضمیر اور اپنے بچوں کے سامنے، اور یہی اصل فتح تھی۔ آپ کو میری کہانی کیسی لگی ہو تو اس کہانی کو لائک کمنٹ